یہ درس اسلامک کلچرل سینٹر الخبر کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ درس کا عنوان ہے معجزات قرآن۔ اس کے مقرر ہیں شیخ محمد منیر قمر حفظ اللہ۔ اس پروگرام کی ریکارڈنگ عالم فاؤنڈیشن کی جانب سے کی گئی ہے۔ اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل دین ہے۔ دین اسلام کے کامل اور مکمل ہونے کی شہادت خود سورہ مائدہ شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے دے دی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے بندو، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ To stick on the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Look what Allah says, Ya Muhammad, Qul. When Allah says Qul, who is this for? It's to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Say, Ya Muhammad, to whom? To you, to me, to the whole of humanity. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah. Allah says to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, says to the people, say, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ Allah. If you really love Allah, فَاتَّبِعُونِي, follow me, follow my sunnah. So much, billions and more, we are seeing so much differences. And that's what we want to know here. Where are we on those differences? What do we do when you go there, jama'at and this jama'at and this jama'at, this books and this book, this is wrong, this is right. Where am I in this place? Who is right, who is wrong? Is there a place where I can see that I am here in the right place? Yes. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to us a great hadith, and we should follow this hadith. He said, من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. He said, whoever lived for so long means that he is going to come to where we are now. After the time of the Prophet Muhammad ﷺ and the Salaf and what follows after them. He said, مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. He will see a lot of differences, a lot of disputes, a lot of accusations. You're right, I'm no, you're wrong, I'm right. Muhammad ﷺ already told us this is going to happen. فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. But alhamdulillah, he gave us the solution in the same hadith. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. He gave us the solution. He gave us the answer. عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Follow my sunnah. Stick with my sunnah. عليكم, stick on my sunnah. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. Why سنة الخلفاء? Who are المهديين? Who are the Khalifat? أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعا. عضوا عليها بالنواجذ. Muhammad صلى الله عليه وسلم says, bite on it with your teeth. Look at this expression. Just look deep into this expression. عضوا, bite on it. Don't make what's so called in Arabic tanattu'. I will take this, no, this one or that. On la wallahi ya akhi. Udhu Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. My dear brothers, hayyakum Allah. Welcome to this place. Welcome to the cooperative, or the Islamic Cooperative Da'wah Center of Khubar. We are so much delighted and happy to have you here tonight. The first night of series of education in the Urdu language for every Wednesday night. The Khubar Da'wah Center is a new center that is formed and structured
and organized just for the sake of serving you. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it sincere to Allah Almighty. We are so much happy to welcome you tonight and to welcome our brother Muhammad Munir Qamar. Sheikh Munir is working in the Supreme Court of Khobar. He's voluntarily working for us every Wednesday here, coming to give lectures. And the intention of those lectures on the subject is going to be of tafsir al-Quran, which is the greatest subject, to start from the Quran itself. And the lesson of tonight will be about what's so-called Fadlul Quran, the virtue of the Quran, talking about how important education in Quran is. And inshallah, from next week, he will be talking about Usul al-Tafsir, the fundamentals of the education of Tafsir, teaching you what are the best books, what are the ulama of Tafsir. And alhamdulillah, by attending such lessons is going to enlighten you to know about Quran and about Tafsir and what are the best ways to understand the Quran. Before I let my brother speak, I just wanted to share with you some of my thoughts and some of the points that, wallahi, it is just a reminder. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Remind. The reminder and the dhikra does benefit the mu'mineen, those believers in Allah subhanahu wa ta'ala. What drove us and what made us come tonight is the ilm. There are so many things that we can do tonight outside. We can have fun, we can play, we can go here, but we all gathered here for the sake of ilm. And what is sort of ilm is that? Ilm al-dunya, for dunya? No, wallahi, it is for Allah subhanahu wa ta'ala. Ilm is very important. Ilm is what is going to take us to Jannah. And ilm is a must, not a priority or a choice or what. It is a must. Allah subhanahu wa ta'ala requested Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to seek ilm. In the ayah that Allah says, فَاعْلَمْ يَا Muhammad. No, seek knowledge. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Ya Muhammad, seek knowledge. Try to understand that there is no God truly worshipped but Allah subhanahu wa ta'ala. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said a great hadith, and listen to me very carefully. من سلك طريقا يبتغي به علما نافعا سهل الله له طريقا إلى الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. He says, peace be upon him, whoever seeks a way or a direction or a path for the sake of ilm, ilman nafi'an. What is ilman nafi'a? Beneficent ilm, what is it? It's the ilm of Allah subhanahu wa ta'ala, ilm al-Quran, ilm al-tafsir, ilm al-sunnah. Whoever seeks the path for this sort of ilm, سهل الله له طريقا إلى الجنة. At the same time, while he is seeking knowledge, Allah will fix for him a path to Jannatul Na'im. And who does not want Jannah? And that's why we are here. That's why we want to come and understand and learn and learn. Wallahi, some of our brothers went to the North Pole, Russia and other places. They cried when they saw the graves, the qabr of the Sahaba, and they were reading the Sahaba names in the North Pole, in the full areas of snow. La ilaha illallah. Did they come with the Airbus? Or they came with the 747? No, Allah. Some of them came walking. Some of them came by the camels. For what? For the ilm and spreading the word La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah.
They left their families, they left the wealth, they left everything. It's just to spread. Otherwise, how come Islam spread? The other point that I wanted to remind you here about, the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. To stick on the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, look what Allah says. Ya Muhammad, Qul. When Allah says Qul, who is this for? It's to Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Say, Ya Muhammad, to whom? To you, to me, to the whole of humanity. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah. Allah says to Muhammad sallallahu alayhi wasallam, says to the people, say, Qul in kuntum tuhibbun Allah. If you really love Allah, fattabi'uni, follow me, follow my sunnah. السنة الصحيحة العقيدة الصحيحة فاتبعوني يحببكم الله. The first condition is following the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. Then what is going to happen? يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Nowadays, because of the media and because of the printing and because the number of Muslims increased so much, billions and more, we are seeing so much differences. And that's what we want to know here. Where are we on those differences? What do we do when you go there, Jama'at and this Jama'at and this Jama'at, this books and this book, this is wrong, this is right. Where am I in this place? Who is right, who is wrong? Is there a place where I can see that I am here in the right place? Yes. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to us a great hadith, and we should follow this hadith. He said, من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. He said, whoever lived for so long means that he is going to come to where we are now. After the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Salaf and what follows after them. He said, من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. He will see a lot of differences, a lot of disputes, a lot of accusations. You're right, I'm no, you're wrong, I'm right. Muhammad sallallahu alaihi wasallam already told us this is gonna happen. فسيرى اختلافا كثيرا. But alhamdulillah, he gave us the solution in the same hadith. فعليكم بسنتي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. He gave us the solution. He gave us the answer. عليكم بسنتي, follow my sunnah. Stick with my sunnah. عليكم, stick on my sunnah. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. Why سنة الخلفاء? Who are المهديين? Who are the Khalifat? Abu Bakr وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعا. Why? Because there are things that Muhammad sallallahu alayhi wasallam could have not covered truly, except the Khalifat came and they covered, like a talaq and like the other things. عضوا عليها بالنواجذ. Muhammad sallallahu alayhi wasallam says, bite on it with your teeth. Look at this expression. Just look deep into this expression. عضوا, bite on it. Don't make what's so called in Arabic tanattu'. I will take this, no, this one or that. On la wallahi ya akhi. Udkhulu fi silmi kaffa. There is an ayah in the Holy Quran, enter Islam as a whole. You say, can I eat this? No, this is pork, I cannot eat. But subhanallah, where there is riba here, interest, ya akhi, this company is doing 100% riba. Well, ya akhi, subhanallah, this is haram and this is halal. No, wallahi, this is not Islamic. The follow-up of the sunnah has to be full. We have to enter Islam as a whole. ادخلوا في السلم كافة عضوا عليها بالنواجذ. Bite on my sunnah very well. And here is the purpose of our da'wah center. We are in the da'wah center. We're sticking with the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. We're not bringing other problems from other world. We're trying to stick on the authentic hadith. What is the best book after the Quran? Sahih al-Bukhari. Where is al-Bukhari? From Saudi Arabia, from Mecca, from Bukharistan, from Russia. La ilaha illallah.
Did we stick? He said, no, he is Russian, or he is not Arab, or he is Pakistani, or he is Indian. No, wallahi, because he came with the right sunnah, the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. There is no prejudice in Islam. There is no he or she or him, or he's from my country, or he's this alim on this one, or he comes from my group or this group. No, the group, we are the group of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We love each other for the sake of Allah. المتحابين في جلالي على منابر من نور يغبطهم الشهداء والأنبياء. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he said, those who love one another for the sake of me, they are in the members, high places of lights. The shuhada and anbiya are very jealous of what they have seen of those people getting from Allah subhanahu wa ta'ala. I ask Allah Jalla wa ala to enlighten us with the right sunnah, the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us to the true aqidah, al-aqidah as-sahiha, ka-aqidat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We ask Allah Jalla wa ala to reward our brother for coming here, from him and himself coming to give us those lectures every Wednesday. And we thank you and we praise you for coming here. And we are saying this place, whole place is opening the hands for you to come. And we will all cooperate for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم يا واحد ويا أحد يا فرد يا صمد اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نے کہا کہ جو آدمی آپ سے ماں کا نام پوچھے اسے سمجھیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ خود جادوگر ہے، یہ آپ کا علاج قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرے گا. اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ مشکل نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ارشاد معروف ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کیا. مولوی بھی قرآن سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہ اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے دنیا میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ قرآن بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اتنے علوم حاصل. مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف الزامات لگائے. اس قرآن کے بارے میں مختلف کلمات انہوں نے کہا کہ یہ شاعری ہے، کہا کہ یہ کہانت ہے، شاعر کا کلام ہے، کاہن کا کلام ہے، فلاں ہے. لیکن آپ کو آج تک کوئی آدمی یہ نہیں بتائے گا کہ انہوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ یہ قرآن مشکل ہے، اس قرآن کا سمجھنا مشکل ہے. آج تک کبھی کسی نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ مشرکین مکہ میں سے کسی نے یہ بات کہی ہو. And to welcome our brother Muhammad Munir Qamar. Sheikh Munir is working in the Supreme Court of Khobar. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اللہ رب العزت کے ہم لوگوں پر بے شمار احسانات ہیں. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں
کہ اگر انہیں گننا چاہو تو یہ بات تمہارے بس سے باہر ہے۔ اس کی ان لا تعداد نعمتوں، اس کے ان عظیم انعامات اور اس کی مہربانیوں میں سے ایک بہت بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ یہ اسلام ایک ایسی دولت ہے کہ جو ہم نے کہیں جبراً حاصل نہیں کی، بلکہ اللہ کے انعام، اس کی رحمت اور اس کا فضل ہوا تو ہم نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا۔ اگر اس کا احسان نہ ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ، شکل و صورت میں زیادہ خوبصورت، مال و دولت کے لحاظ سے بڑے بڑے مالدار، دنیاوی ترقی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم سے بہت آگے لوگ، لیکن اسلام کی نعمت سے محروم ہیں۔ کوئی کسی ضلالت میں بھٹک رہا ہے، کوئی کسی تاریکی میں گمراہ پھر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہمیں اسلام کی راہ دکھلائی۔ یہ اس کے انعام، اس کے احسان کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور پھر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جو تمام انبیاء کرام کے امام اور سب کے سردار ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں وہ دین دیا جس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل دین ہے۔ دین اسلام کے کامل اور مکمل ہونے کی شہادت خود سورہ مائدہ شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے دے دی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے بندو، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ کا اپنا پسندیدہ دین، اسے اللہ نے ہمارے لیے پسند کر لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین کتنا کامل ہے، کتنا مکمل ہے۔ اگر کہیں کہ بادشاہی یا حکمرانی کا فن، تو وہ دین اسلام نے ہمیں سکھلایا۔ بڑے سے بڑا کام دنیا میں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو کسی ملک کو چلانا ہے۔ اسلام میں وہ تعلیمات، اسلام میں وہ نظام، اسلام میں وہ قانون اور قاعدہ موجود ہے کہ کسی ملک کو بلکہ اس پوری دنیا کو کیسے چلانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے اس پورے روئے زمین کا حاکم ہمارے پاس بھیج دیا۔ اور چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام قرآن و سنت میں ہدایات موجود ہیں۔ اور اگر کہیں چھوٹے سے چھوٹا کام تو بول و براز، حیوان بھی بول و براز سے فارغ ہوتا ہے، انسان بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کو بول و براز کے آداب اور طریقے بھی سکھلا دیے۔ حتیٰ کہ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تعلیمات بتانے کے بعد صحابہ میں سے کسی کو از راہ مذاق اڑانا چاہا۔ کہتا ہے میں نے سنا ہے انا صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، میں نے سنا ہے کہ تمہارا ساتھی تمہیں بول و براز کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ اس نے ہٹ کرنا چاہے کہ تمہارا نبی تو بول و براز کا طریقہ بھی بتاتا ہے، تو صحابی نے اس کو ہٹ نہیں سمجھا، بلکہ صحابی نے فرمایا کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بول و براز کیسے کرنا ہے، اس کی آداب کیا ہے۔ ابو داؤد، سنن ابو داؤد آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو بیانات ملیں گے کہ اسلام کی آمد سے پہلے لوگوں کے بول و براز کا انداز کیا تھا۔ کوئی کہیں بھی کسی بھی رنگ میں بیٹھ جایا کرتا، ننگے ہو جانا ان کے نزدیک کوئی عیب نہیں تھا۔ وہ تو آپ نے پڑھا کہ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف بھی ننگے کرتے تھے، الف ننگے۔
ان لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہننے، کپڑا استعمال کرنے، ستر پوشی اور قضائے حاجت کے آداب ان لوگوں کو سکھلائے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات قبول ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے ہمیں واقعی بول و براز کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا کہ اس میں بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا ہر قسم کا کام، اس کے آداب اور اس کے طریقے موجود ہیں۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے پیغام یہ قرآن کریم لائے، اس قرآن کریم کو معجزہ خالدہ کہا جاتا ہے، دائمی اور ابدی معجزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور قیامت تک اس دنیا میں اس کا اثر رہے گا، اس کا عمل رائج رہے گا انشاءاللہ۔ اس قرآن کریم کو دائمی معجزہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی تعلیمات عالمگیر ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ کسی خاص پیریڈ، کسی خاص وقت اور کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، شمالی کے لیے، جنوبی کے لیے، ہر قسم کے انسانوں کے لیے اس کے اندر تعلیمات اور ہدایت موجود ہیں۔ اور اس قرآن کریم کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے، اللہ نے ہمارے لیے راہ ہدایت بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم کھولیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ہدایت بنایا ہے۔ اور یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ یونس کی آیت 57 ہے، آیت 57، اس میں اللہ رب العزت نے اسی قرآن کریم، اسی کتاب مقدس کے بارے میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، نصیحت ہے، اور اس میں تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وَہُدًى، اس میں ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور اس میں رحمت ہے۔ اور کن کے لیے رحمت ہے؟ للمومنین، مومنوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں، اس قرآن کریم کے بارے میں 1 2 3 4 اوصاف، اس کے 3 4 اوصاف ہمارے سامنے رکھ دیے کہ یہ شفاء لما فی الصدور، قرآن کو اللہ رب العزت نے شفا قرار دیا ہے۔ اگر ہم اس کو دوسری جوانب، دوسرے نواحی سے نہ دیکھیں، صرف اسی اعتبار سے دیکھ لیں تو ہمارے لیے یہ بہت ہی قیمتی کتاب، صرف اتنا ہی دیکھ لیں کہ اللہ نے اس کتاب کو ہمارے لیے شفا بنایا۔ اور شفا کیسے ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کریم نے کہا شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، ھدی و شفاء۔ دوسری جگہ، تیسری جگہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ شفا ہے اور رحمت ہے، سورہ بنی اسرائیل اور یہ سورہ یونس، اور ایک تیسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے قرآن کو شفا اور ہدایت قرار دیا۔ اور یہ شفا کیسے ہے؟ آپ کے سامنے بعض واقعات آتے رہتے ہیں، کتب حدیث میں، صحیح بخاری میں واقعات موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک قافلہ کہیں سے گزر رہا تھا، حدیث طویل ہے، اس کا خلاصہ مختصر سا یہ ہے کہ انہوں نے ایک قبیلے سے رات کے لیے رکنے کے لیے جگہ مانگی، ضیافت مانگی۔ ان لوگوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں اسی قبیلے کے لوگوں میں سے کوئی آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو کوئی زہریلا کیڑا ڈنگ مار گیا ہے اور ہمارے علاج معالجہ کرنے والے آدمیوں سے یہاں کوئی موجود نہیں ہے، آپ میں سے اگر کوئی علاج کرتا ہے تو علاج کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک صاحب گئے، لیکن پہلے یہ طے کر لیا کہ ہم نے تم سے ضیافت مانگی تھی، تمہارے پاس رکنے کے لیے ہم نے جگہ مانگی تھی، تم نے ہمیں جگہ نہیں دی تھی، ہم علاج کریں گے، تمہارے مریض کا علاج کریں گے، لیکن اس کا مقابل، اس کا معاوضہ لیں گے۔ علاج کیا، وہ علاج کیا تھا؟ کوئی نہ طب شعبی تھی، نہ یہ عام دوائیاں، کوئی دوا نہیں تھی، کوئی سیرپ نہیں تھا، کوئی گولی ٹیبلٹ نہیں تھی، کوئی انجیکشن نہیں تھا۔ علاج کیا کیا تھا؟ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ صحابی پڑھتے گئے اور اس آدمی کو دم کرتے گئے، اور جس جگہ جانور نے ڈنگ مارا تھا اس جگہ پر پھونک مارتے گئے۔ پھونک میں تھوڑا سا لعاب شامل تھا جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شفا عطا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بکریاں لاؤ جو ہمارے ساتھ طے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو شفا بنایا، اور صحابہ کرام نے وہ اپنے لیے باقاعدہ تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ یہ شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ اور صرف زہریلے جانور کے ڈنگ پر یہ صرف سورہ فاتحہ ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، بچھو آیا اور بچھو نے پاؤں پر ڈنگ مار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو معاف کرتا ہے۔ آپ نے نمک منگوایا، پانی میں نمک ڈالا، اور جس جگہ اس بچھو نے ڈنگ مارا تھا وہاں آپ اس پانی کو ملتے گئے، پاؤں کے انگوٹھے پر یا پاؤں کی انگلی پر وہ نمک ملا پانی ڈالتے گئے، اور ساتھ ہی آپ نے سورۃ الکافرون اور معوذتین، قرآن کریم کی آخری صورتیں پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی جتنا زہریلی تاثیر تھی وہ ساری ختم کر دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے۔ زہریلے کیڑوں سے یہ قرآن شفا دیتا ہے، اور اگر کسی کے دلوں میں بیماری ہے تو یہ قرآن شفا دیتا ہے، اور اگر کسی کو کوئی جادو ٹونا کر دیا گیا ہو، آج کا جو ایک بڑا ہی برننگ سبجیکٹ ہے، ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر خاندان میں، ہر جگہ آپ کو جادو ٹونے، جن جنات اور وہ یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جادو ٹونے، جنات اور سحر، ان تمام چیزوں کا علاج، ان کی شفا بھی قرآن کریم میں رکھی۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں جو ماحول ہے، لوگ بھاگتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو قرآن کو نہیں جانتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں جانتے، بلکہ انہوں نے دکانیں کسی اور رنگ میں چڑھا رکھی ہیں۔ علاج کرنے کے لیے جاؤ، سب سے پہلی بات کہیں گے جی اپنا نام بتاؤ اور اپنی ماں کا نام بھی بتاؤ۔ جادو ٹونے اور جنات نکالنے کے ماہرین جو صحیح العقیدہ عالم ہیں، انہوں نے ایک شرط بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی آپ سے ماں کا نام پوچھے اسے سمجھیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ خود جادوگر ہے، یہ آپ کا علاج قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرے گا۔ قرآن کریم کے اندر جادو کا علاج تیر بہدف نسخہ موجود ہے، اور کسی عام کے لیے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا، صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا۔ لبید بن عاصم یہودی، اس نے جادو کیا، اس کی بیٹیوں نے جادو کیا، مل کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا، اور اللہ کی طرف سے دو فرشتے انسانی شکل میں آ گئے، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا، اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس آدمی کو کیا ہے، اس آدمی پر جادو کیا گیا ہے، اور جادو کرنے والا فلاں یہودی ہے، اور جادو فلاں فلاں چیزوں میں کر کے ان کو فلاں کنواں بیر زروان، فلاں کنویں میں وہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں، اگر وہ چیزیں منگوا لیں تو ان کا جادو ختم ہو سکتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں منگوائیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم سنتے رہتے ہیں نمازوں میں اور پڑھتے رہتے ہیں، معوذتین جن کو کہا جاتا ہے، یہ 2 صورتیں اسی وقت نازل ہوئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت شروع کی۔ دھاگے میں 11 گرہیں لگائی گئی تھی، اور ان دونوں صورتوں کی 11 مجموعی کل 11 آیات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر دھاگے کی گرہیں جو ہیں وہ کھلتی جا رہی ہیں، اور 11 آیات یہ دونوں صورتیں مکمل ہونے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اس جادو سے شفا یاب ہو گئے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر یہ نسخہ آزمایا ہوا ہے۔ اور آپ اس سے پہلے ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے مختلف قسم کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساری دعائیں چھوڑ دیں، صرف ان 2 صورتوں کو آپ نے اپنا لیا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جنات، جادو، ٹونے، سحر، جو کچھ بھی ہے ان کا علاج بھی ہمارے پاس قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے، یہ شفا ہے ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے۔ زہریلا کیڑا کاٹے تو شفا ہے، کسی کو جن بھوت، کسی نے تعویذ گنڈا کر دیا، کچھ کر دیا، جادو کر دیا، اس کے لیے شفا اس کے اندر موجود ہے، اور یہ ہدایت ہے۔ اور یہ قرآن اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنایا ہے۔ اس قرآن کریم کو سن کر، اس کو پڑھ کر کن کن لوگوں نے کس کس طرح سے کن کن آیات سے ہدایت حاصل کی۔ آپ بعض واقعات جو میں مسلمان کیوں ہوا، اس نام کی کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں۔ وائی وی امبریسڈ اسلام، انگلش میں اس نام کی کتاب موجود ہے۔ لماذا اسلمنا، عربی زبان میں کتاب موجود ہے۔ ان کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں، اس میں 1 2 نہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر، PhD ڈاکٹر، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے فلاسفر، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی فلاں آیت پڑھی تو ہماری کھڑکیاں کھل گئیں، دماغ کی کھڑکیاں کھل گئیں، ہمارے دل و دماغ میں روشنی داخل ہو گئی۔ جو ہم پہلے گمراہیوں میں گھوم رہے تھے، اللہ رب العزت نے قرآن کی فلاں آیت کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور ان لوگوں سے پہلے آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھ کر دیکھیں، 1 صحابی نہیں، 2 نہیں، بے شمار صحابہ کرام مسلمان ہوئے قرآن سن کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا معروف ہے، اور اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ تو معروف ہے جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے، لیکن اس سے پہلا حصہ بھی موجود ہے کہ گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی نیت سے نکلے کہ میں جا کے آپ کو پریشان کرتا ہوں، ستانے کی نیت سے نکلے۔ آگے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن تھوڑا فاصلہ ہے، آپ حرم میں داخل ہوئے اور آپ نے نماز شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حرم میں پہنچنے سے پہلے دیکھا کہ آپ نماز شروع کر چکے ہیں، میں پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ آدمی، قرآن کریم آپ نے پڑھنا شروع کیا سورۃ الحاقہ، میں نے سوچا کہ یہ آدمی کوئی شاعر ہے۔ ان کے قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کا انداز مجھے بڑا اچھا لگا۔ شاعروں کے شعر سن کر جس طرح ہم لوگ سر دھنتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ آیات، قرآن کے ٹکڑے بڑے اچھے لگنے لگے۔ میں نے کہا کہ یہ کوئی شاعر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی وقت وہ کلمات تلاوت میں آ گئے، وما ہوا بقول شاعر، یہ قرآن ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو اس کلام کے اندر موجود ہے کہ شاعر کا کلام نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کوئی جادوگر ہیں۔
کاہن ہیں۔ اگلی ہی آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کی تو ان کے اندر یہ کلمات موجود ہیں، وَلَا قَوْلَ کاہن، یہ کاہن کی زبان بھی نہیں ہے، کاہن کی آواز بھی نہیں، کاہن کی کلمات بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آیات سن کر میرے دل پر اتنا اثر ہوا کہ میں وقتی طور پر واپس ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کو قریب سے سننے کا پہلا موقع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اور حضرت عمر فاروق جن کی جب تک اسلام میں آمد نہیں ہوئی مسلمانوں کے لیے وہ سب سے بڑا خطرہ بنے رہے۔ مسلمان حرم شریف کے اندر چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، کسی کو کھل کر حرم میں جا کر جماعت کرانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بیٹھے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اور دوسری روایت میں ہے، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ان دونوں میں سے اس آدمی کے ذریعے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، جو تجھے زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ کو زیادہ محبوب ان میں سے کون ثابت ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر سے بڑے تاؤ میں، بڑے گرم گھر سے نکلے اور کہا کہ آج میں مسلمانوں کے نبی کا کام تمام کر دوں گا۔ گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگنا شروع کر رکھی تھی، یا اللہ ابو جہل عمر بن ہشام، ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے، ان دونوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو اسلام کی غلامی میں دے دے۔ اللہ رب العزت نے حالات پیدا شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں آج مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے جا رہا۔ اب مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے کیوں جا رہے ہو؟ تمہاری تو بہن مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی سعید وہ مسلمان ہو چکا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا رخ وہیں سے اپنے بہن بہنوئی کی طرف موڑ لیا، گئے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، اور ان کو جو صحابی قرآن پڑھا رہے ہیں جیسے ہی انہوں نے جا کے اپنی آواز لگائی، دروازہ کھلانے کے لیے اجازت مانگی، وہ بیچارے ڈر گئے اور اندر چھپ گئے۔ اندر گئے، پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ شروع میں گرما گرمی ہوئی، اپنے بہنوئی کو مارنے کے لیے اٹھے تو حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق کی بہن، وہ سامنے آڑے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میری بہن تو میری آواز سن کر دبک جایا کرتی تھی، میں گھر میں داخل ہو جاتا تو میری یہ بہن کونے میں چھپ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، آج یہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے میرے سامنے آ گئی، اس کے اندر کون سی قوت کام کرنا شروع ہو گئی ہے۔ بالآخر میں نے ایک طرف بیٹھ کر کہا کہ تم جو کتاب پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ اتنے میں ان کے استاد جو گھر میں چھپے ہوئے تھے وہ بھی سامنے آ گئے۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ تم چونکہ شرک پر ہو، مشرک ہو، اور مشرک نجس ہوتا ہے، پہلے غسل کرو پھر تمہیں یہ کتاب سنائیں گے، تمہارے ہاتھ میں دیں گے، تمہیں سنائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو آج دل کھول کر سنا۔ قرآن کریم کو سنا تو ساتھ ہی کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ آپ کی خدمت میں گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم راستے میں جب دیکھا کہ عمر اندر داخل ہونے جا رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آڑے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آنے دو، یہ اب آئے نہیں، یہ بلائے گئے ہیں، یہ مرید نہیں، یہ مراد ہیں، یہ ہماری طلب ہیں،
اللہ نے ہماری مراد کو پورا کیا ہے، عمر کو بھیج دیا، اس کو آنے دو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ قرآن کو پڑھا تو جو آدمی قرآن کے قریب نہیں آنے والا، جو آدمی مسلمانوں کا سخت دشمن ہے، نبی کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، جب قرآن سنا دل پر اثر کر گیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ بنی دوس قبیلہ کے سردار ہیں اور مکہ مکرمہ آئے۔ مشرکین مکہ نے ان کو راستے میں گھیر لیا اور کہا کہ دیکھو یہاں ایک آدمی نے نبوت کا اعلان کر رکھا ہے، زبان میں بڑی تاثیر ہے۔ اب تاثیر زبان میں نہیں تھی، تاثیر قرآن میں تھی، اور زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کلام اللہ کا ہو اور پڑھنے والے رسول اللہ ہوں، تاثیر تو پیدا ہوگی۔ کہتے ہیں اس کی زبان میں بڑی تاثیر ہے اور جس سے بات کرتا ہے وہ اس کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے، ذرا بچ کر۔ یہ نصیحتیں کر رہے ہیں کہ ذرا بچ کر۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ خود بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں شاعر تو تھا، یہ شاعر تھے، شاعر تو تھا، لیکن میں نے احتیاطاً پہلے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں ان کی آواز میرے کانوں میں نہ آ جائے جو کہتے ہیں کہ یہ اتنا ہی جادوگر ہے، یہ لوگوں کو فریفتہ کر لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے، میں کہیں پھنس نہ جاؤں۔ لیکن کسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور آیات کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا گئی، میں نے روئی نکال لی۔ میں نے کہا کہ میں تو سمجھدار ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، شاعر ہوں، میں اچھے برے کو سمجھ سکتا ہوں، اتنا بھی کیا خطرہ ہے۔ جب یہ آیات سنی اور تھوڑے ہی لمحات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گیا، میں بھی آپ کے گھر پہنچ گیا۔ گھر آیا، مہمان دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت افزائی کی، ضیافت کی، تو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے قرآن سننے آیا، مجھے روکا گیا، مجھے منع کیا گیا، کہا گیا کہ ان کی بات نہیں سننا، یہ بڑا جادوگر ہے، یہ پھنسا لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہارا کلام شاعری نہیں ہے، کیونکہ میں خود شاعر ہوں، یہ کوئی اور چیز ہے، مجھے سناؤ کیا پڑھتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھا، اور یہ جو کانوں میں روئی ٹھونس کر مکے کی گلیوں میں گھومنے والا سردار ہے قبیلے کا، اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اسلام لے آیا۔ اس قرآن کریم میں اتنی تاثیر ہے، اس قرآن کریم کی آیات کی اتنی برکت ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا دل کھول کر سنے تو یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ توجہ ہونی چاہیے۔ اب یہ تو نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں ہمارے خاص طور پر پاک و ہند میں رواج ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا، ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان آیات میں کیا اللہ نے کہا اس کی طرف ہم جاتے ہی نہیں، بلکہ ہمیں ہمارے بڑے جانے ہی نہیں دیتے۔ قرآن پڑھانے والے قاری حضرات ترجمے کی طرف نہیں آئیں گے۔ ہمارے پاک و ہند کا جو درباری سرکار نظام ہے، قبوری نظام ہے، وہ لوگ ہمیں قرآن کی تعلیمات اور ترجمے کی طرف آنے نہیں دیتے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر لوگوں نے قرآن سیکھ لیا تو ہماری روٹی روزی کیسے چلے گی، کیونکہ اس کا تو قرآن میں کہیں ذکر ہی نہیں آتا، نہ دربار کا، نہ سرکار کا، نہ پیر کا، نہ فقیر کا، وہاں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو پورے کا پورا نظام ہی چوپٹ ہو جائے گا۔ وہ لوگوں کو قرآن کی طرف آنے نہیں دیتے، بلکہ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے دنیا میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ قرآن بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اتنے علوم حاصل کرنے چاہیے۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف الزامات لگائے، اس قرآن کے بارے میں مختلف کلمات انہوں نے کہا کہ یہ شاعری ہے،
کہا کہ یہ کہانت ہے، شاعر کا کلام ہے، کاہن کا کلام ہے، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن آپ کو آج تک کوئی آدمی یہ نہیں بتائے گا کہ انہوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ یہ قرآن مشکل ہے، اس قرآن کا سمجھنا مشکل ہے۔ آج تک کبھی کسی نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ مشرکین مکہ میں سے کسی نے یہ بات کہی ہو، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ مشکل نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ارشاد معروف ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ اور ہمارے پاک و ہند میں تو قاعدہ جو ہے، نورانی قاعدہ ہے، بغدادی قاعدہ ہے، ایک اور قاعدہ ہے جو بڑا مشہور قاعدہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یسرنا القرآن۔ اس قاعدے کا نام ہی یسرنا القرآن۔ ایک طرف بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے، جب وہ ذرا سمجھنے کی عمر کو آتے ہیں کہ اس کا معنی مفہوم، قرآن کی تفسیر سمجھنا شروع کریں تو کہیں گے نہیں نہیں نہیں، اس کے لیے تو پہلے بڑے علوم کی ضرورت ہے۔ حالانکہ قرآن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسان بنایا۔ اس قرآن کو اگر صحیح معنوں میں پڑھ لیں، اس کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں، تو یہ قرآن تو عظمت والا ہے ہی، یہ قرآن تو عظمت والا ہے۔ جو اس کو سیکھ لے اللہ اس کو بھی عظمت عطا فرما دیتا ہے، اور کیوں نہ فرمائے۔ آپ کے سامنے سورۃ القدر موجود ہے 30ویں سپارے میں۔ جس رات میں یہ نازل ہو گیا اللہ نے اس رات کو عظمت عطا فرما دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا گیا اللہ نے فرمایا کہ اس رات کی عبادت 1000 رات، 1000 مہینہ، خیر من الف شہر، 1000 مہینہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ صرف اس ایک رات کی عبادت کا ثواب۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا اللہ نے اس رات کو عظمت عطا فرما دی، اور جس شخص کے دل میں قرآن سما جائے اللہ اس کو عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن پر عمل کرنے کے نتیجہ میں اللہ قوموں کو عزتیں اور عروج عطا فرماتا ہے، عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسرے وہ لوگ جو اس قرآن کو نہیں اپناتے اللہ تعالیٰ ان کو پستیوں اور ذلتوں میں ڈال دیتا ہے۔ عروج و زوال دونوں کا سبب یہ قرآن۔ پڑھیں، عمل کریں، انشاءاللہ عروج حاصل ہوگا، ترقیاں حاصل ہوں گی، عظمتیں حاصل ہوں گی۔ اس کو پس پشت ڈال دیں گے تو یہ ہماری پستیوں کا سبب بھی بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجہ لک او علیک۔ یہ قرآن یا تو آپ کے لیے گواہ بن جائے گا یا آپ کے خلاف گواہ بن جائے گا، آپ کی دلیل ہوگا یا آپ کے خلاف دلیل بن جائے گا۔ اس قرآن کے ذریعے لوگوں نے کیسے کیسے عظمت حاصل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑی خوش الحانی سے، بڑے دل گداز انداز سے وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم کو پڑھنے کے جو قواعد تجوید وغیرہ ہیں ان کو اتنے اچھے انداز سے وہ ادا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کہا، مجھے توجہ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ آپ ابی بن کعب کے سامنے قرآن پڑھیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ساتھ ہی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ اندازہ کریں، ایک طرف رسول اللہ ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت خود ہے، تیسرے یہ شخص ہیں، صحابی ہیں۔ اور یہ ابی بن کعب کون ہیں؟ آپ نے موطا امام مالک کی وہ حدیث معروف سنی ہوگی، امر عمر
ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب و تمیم الداری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما کو دونوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگوں کو نماز تراویح پڑھایا کرو۔ مشہور حدیث ہے، ابھی رمضان قریبی گزرا ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا۔ یہ وہی ابی بن کعب ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام دے کے کہا ہے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ اب جس کا نام اللہ لے اس آدمی کے وقت، اس کی سعادتوں کے، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اتنا خوش ہوئے کہ خوشی کے جذبات سے مغلوب ہو کر زار و قطار رونا شروع کر دیا کہ میرا نام اللہ پاک نے لیا۔ اللہ نے یہ نام کیوں لیا؟ کہ حضرت ابی بن کعب کلام اللہ کو پڑھتے تھے، کلام اللہ کو سیکھا تھا، اس کو خوش الحانی سے ادا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو حکم دے دیا کہ ان کے پاس قرآن پڑھیں، ان کے سامنے پڑھیں۔ اور ایک صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، چھوٹی عمر کے ہیں، ابھی عمر چھوٹی ہے، غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے۔ والدہ نے اپنے بچے کو ساتھ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں، کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ چاہتا تھا کہ غزوہ بدر میں شرکت کروں لیکن اس کو اجازت نہیں ملی، عمر چھوٹی ہے، لیکن اس کو قرآن کریم کی 17 صورتیں اس انداز سے یاد ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح قرآن پڑھتا ہے جس طرح اللہ نے آسمان سے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پاس بٹھایا اور فرمایا کہ آؤ قرآن سناؤ۔ قرآن سنا، بڑا پسند کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ساتھ ہی پوچھا کہ اور کیا جانتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عربی لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہوں، عمر چھوٹی ہے لیکن میں عربی لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہوں۔ اور اس زمانے میں کوئی جانتا ہو لکھنا پڑھنا یہ بہت بڑی بات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب کر لیا اور حکم دیا، مشورہ دیا، کہا کہ آپ عبرانی زبان سیکھو، مجھے یہودیوں پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب پڑھ کر ہمیں ترجمہ کیا کر کے سنائیں گے، تم عبرانی زبان سیکھو۔ اس قرآن کی بدولت اللہ نے حضرت زید کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ سب سے پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتبان وحی میں سے شمار کر لیا۔ وحی قرآن کی کتابت کرنے والے صحابہ میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے۔ اگر کوئی قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح بندے کو آسمان کی بلندیوں کی طرف، رفتوں کی طرف، ترقیوں کی طرف اٹھاتا ہے۔ عمر کے چھوٹے ہیں، قرب رسول اللہ کا حاصل کر لیا، اور جیسے ہی عمر صحیح ہوئی، معاملہ کافی آگے بڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی بنا دیا۔ اس قرآن کو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت بنایا ہے، ہمارے لیے شفا بنایا ہے۔ قرآن پڑھیں دلوں پر اثر کرتا ہے، مسلمان پڑھے تب اثر کرتا ہے، غیر مسلم پڑھے تب اثر کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو کیسے کیسے سنا، کیسے کیسے اسلام میں داخل ہوئے۔ اور ہمارے آج کے دور میں، آج کا دور جو بڑا ترقی یافتہ دور ہے، کافر مغربی ممالک کے لوگ، بے شمار لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ 9/11 کے بعد مغرب کی، امریکہ اور کینیڈا کی، یورپ